जय श्री राम मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। तो दोस्तों, मैं नमन वर्मा आज रिएक्शन देने वाला हूं। इंडिया चांद पर पहुंच गया, चंद्रयान 3, है ना। मुफ्ती तारिक मसूद की इस पे जो है एक स्पीच है, उस पर मैं रिएक्ट करूंगा। और देखते हैं इनकी स्पीच क्या कहते हैं ये। बाकी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिल पाएँ। और मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करें जाके, नमन वर्मा नाम से आईडी है मेरी, और आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इंडिया को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। हम इसको पता है हम चांद पे पहुंच गए। लाहौर बिल्कुल बॉर्डर के 1 इंच के फासले पर है। तो यार अपनी कुछ पॉजिटिव चीजों का भी तो एतराफ किया करो ना। आया था ना जहाज लेकर, तबाही बर्बादी के इरादे से आया था ना, तो हमारे पायलटों ने उसको उतारा ना तमीज से नीचे। ठीक है हम चांद पे नहीं गए, लेकिन सर उठा के जीना अल्हम्दुलिल्लाह अस्करी मैदान में कम से कम जानते हैं हम सर उठा के जीना। तो हमारे पायलट आराम से, ये नहीं जज्बाती नहीं, इमरजेंसी नाफिज पूरे मुल्क में सायरन बज रहे हैं, फिर जाके तबाही बम फेंक रहे हैं, दिल्ली पे 3 बम गिरा दिए, ये ना ना ना। हमारा एटीट्यूड क्या था? बहुत ही खानदान, रिलैक्स। अभिनंदन से बोलो काइंडली। पता है कितने रिलैक्सिंग। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो मुझे तो नहीं पता भाई, गंजे के सर पे बाल कैसे उगते हैं। लोग कह रहे हैं इंडिया चांद पे पहुंच गया, और ये मौलवियों की बातें देखो, ये निकाह तलाक के हकाम बताते रहते हैं बैठ के। ये बताते नमाज में टांगे कितनी चौड़ी करनी है, कितनी जोर से आमीन, आहिस्ता आमीन, और इस तरह तलाक होती है, इस तरह नहीं होती, ये विरासत, ये कि छोटी छोटी बातों में, रफुल यदैन के मसलों में, और वो फलां काफिर है फलां काफिर नहीं है, जन्नत जहन्नम हूरों की लालच में अटकाए हुए लोगों को इंडिया कहाँ पहुंच गया? चांद पे पहुंच गया। अरे ये एतराज आप हमसे मत करो, साइंसदानों से करो भाई। हमारा टॉपिक चांद पे पहुंचना, मौलवी का ये टॉपिक ही नहीं है। मुझे तो लाहौर पहुंचने का तरीका नहीं आता, मैं चांद पे पहुंचने के तरीके कहां से मैंने पढ़ा ही नहीं है। क्या ख्याल है भाई? मैं तो जब लाहौर जाना होता है तो पहले देखता हूं जहाज का टिकट कितना है और ट्रेन का कितना है, या अपनी गाड़ी में जाए तो कितना, फिर टाइम कितना, उसको कैलकुलेट करके माहिरीन से मशवरा लेता हूं किस तरह जाना इस मौसम में मुनासिब रहेगा। और हम जब लाहौर जाते हैं तो गाड़ी में जाते हैं। गाड़ी किसने इजाद की है? साइंसदानों ने इजाद की है। उनकी इजाद से तो मैंने भी चांद में जाना होगा तो इंडिया से या रशिया से राब्ता करूंगा, यार अगली दफा मुझे लेके चले जाओ। क्या ख्याल है? तो हमारा टॉपिक ही नहीं है। सारे नजले किस पे गिराए जाते हैं? मौलवियों की वजह से तरक्की नहीं हो रही। तो ये नया ताना नहीं है, ये पैगंबरों को भी दिया जाता था। आप कह सकते हैं फिर मौलवी का सोसाइटी में काम क्या है, वो बैठा हुआ क्यों है जब वो ना चांद पे जा सकता है, ना किसी का नजला ठीक कर सकता है, ना कोरोना के बारे में। अच्छा, मौलवी गलत रहनुमाई भी करते हैं कोरोना के बारे में, क्योंकि उनकी फील्ड नहीं है ना, क्योंकि बेचारों की फील्ड नहीं है तो जानबूझ कर नहीं कर रहे होते, उनको पता ही नहीं। तो फिर उन्होंने ये भी कह दिया को है ही नहीं। तो कई सारे मौलाना दुनिया से चले गए इसी चक्कर में ना, कि नहीं है कोरोना, नहीं, उनको हो गया, वो चले भी गए। मरते हुए भी कह रहे हैं नहीं है भाई, नहीं है। लोग कह रहे हैं रिपोर्ट पॉजिटिव है हजरत। मैं बड़े बड़े हजरतों को जानता हूं, हजरत रिपोर्ट पॉजिटिव। अबे सब यहूदियों का कीड़ा कराया, कोई पॉजिटिव नहीं है, पैसे खिलाए हुए। हजरत खुदा की कसम ये कोरोना है। वो हजरत दुनिया से चले गए। मुझे पता है वो बुरे हजरत नहीं थे, उनकी फील्ड नहीं है ना, तो उनसे इसमें क्या हो गई? गलती हो गई। पोलियो के कतरों का आप मसला उठा के देख लो। लोग हमसे पूछते हैं पोलियो के कतरे में, पोलियो के कतरे भाई हमारा टॉपिक नहीं है, ये डॉक्टरों का टॉपिक है, इनसे पूछो जाके। और एक बात याद रखो, सारे गलत नहीं हो सकते। बार बार मैं कहता हूं, सारे डॉक्टर बेवकूफ नहीं बन जाते। WHO ने सबको उल्लू बना दिया, ऐसा नहीं हो सकता। WHO में बहुत सारे मुल्कों के डॉक्टर्स बैठे हुए होते हैं जो एक दूसरे के दुश्मन कंट्री भी हैं। तो किसी चीज पे वो रिसर्च करेंगे, अगर वो चाइना के अगेंस्ट जाएगी तो चाइना आवाज उठाएगा ना वहां पे। ये क्या बात है कि चाइना भी मान गया, अमेरिका भी मान गया, जापान भी मान गया, फ्रांस भी मान गया। हम कह रहे हैं कि चूंकि मैं मदरसे से फारिग हूं लिहाजा WHO की ये रिपोर्ट क्या है, गलत है। तो ये नहीं होता, दुनिया मजाक उड़ाएगी आपका। खैर, तो मैं ये कर रहा था मेरे पास, अच्छा इंडिया चांद पे पहुंचे, वहां काइंडली 2-4 बातें मुझे उसके बारे में कहने दें, क्योंकि ना जब से इंडिया चांद पे गया ना हमारा बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है। ठीक है ना? कोई कह रहा है इनका तो चांद के 29 और 30 में इख्तलाफ है,
کوئی کہہ رہا ہے ان کے یہاں چینی کے مسئلے چل رہے ہیں, کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے, یہ ہو گیا, اور انڈیا کہاں, کرنسی دیکھو ہماری کہاں سے کہاں چلی گئی, انڈیا کہاں جا رہا ہے, چاند پہ. تو انڈیا کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. ہم اس پہ کوئی جیلسی نہیں ہے کہ آپ چاند پہ کیوں چلے گئے, اپنا جو انہوں نے جو سیارہ بھیجا, راکٹ بھیجا اپنا, بہت آپ کو ہماری طرف سے مبارک. لیکن اس کا پتہ ہے اب کیا ہوگا, ابھے نندن اب دوبارہ آئے نا, تو ہم صرف دودھ پتی پہ اکتفا نہیں کریں گے, اب ہم ان کو چاند پہ لے جانے کی خوشی میں مٹھائی کا ڈبہ بھی دیں گے, یہ میرا وعدہ ہے. لیکن ابھے نندن اس کی ہمت انشاءاللہ نہیں کرے گا. اس کو پتا ہے ہم چاند پہ پہنچ گئے, لاہور بالکل بارڈر کے 1 انچ کے فاصلے پر ہے. تو یار اپنی کچھ پازیٹیو چیزوں کا بھی تو اعتراف کیا کرو نا. میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے اندر برائیاں نہیں ہیں, کچھ خوبیاں بھی تو ہیں. اتنا پاورفل کنٹری جو چاند پہ پہنچ گیا, وہ دوبارہ ٹرائی کرے نا, طیارہ لے کر آئے نا, اندر آیا تھا نا جہاز لے کر, تباہی بربادی کے ارادے سے آیا تھا نا, تو ہمارے پائلٹوں نے اس کو اتارا نا تمیز سے نیچے. ٹھیک ہے ہم چاند پہ نہیں گئے, لیکن سر اٹھا کے جینا الحمدللہ عسکری میدان میں کم از کم جانتے ہیں ہم, سر اٹھا کے جینا. انڈیا سے کہو یار تم چاند پہ گئے ہو, مبارک ہو آپ کو, لیکن اس خوش فہمی میں مت آ جانا کہ آپ بارڈر کراس کرنے کی کوشش کرو کہ ہم چونکہ اتنی ترقی کر گئے ہیں تو یہ غریب ملک جن کے یہاں نہ چینی مل رہی ہے, نہ آٹا مل رہا ہے, اور کچھ 2-4 چیزیں مل بھی رہی ہیں, تو آپ پان وان تو وہیں سے اسمگل ہو کے آ رہا ہے, سنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو گٹکے پہ چل رہے ہیں لوگ یہاں پہ, غریب آدمی کو انرجی کہاں سے مل رہی ہے, گٹکے سے مل رہی ہے. پتہ نہیں کتنے یہاں گٹکا کھا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے بیان کے لیے. سب کچھ نیگیٹیوٹی اپنی جگہ, بھائی کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. اس کے باوجود اللہ کا فضل ہے کہ عسکری میدان میں ہمارا پلڑا انڈیا پہ بھاری ہے انشاءاللہ. تو نہیں تو ٹرائی کرو نا. کیسے آئے تھے ابھی نندن صاحب کا فضل ہے, کتنے آرام سے اتارا ہمارے فوجیوں نے. اور اچھا بار بار میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو کمزور ہوتا ہے نا وہ ایک دم ایکسائٹڈ جذباتی ہو جاتا ہے, جو طاقتور ہوتا ہے وہ جذباتی نہیں ہوتا. دیکھو کوئی طاقتور آئے کمزور سے لڑنے کے لیے, کمزور ایک کو تو پہلی بات تو غصہ آئے گا, تھر تھر کانپے گا, جو چیز ملے گی اٹھا کے مارنے کی کوشش کرے گا, بھاگے گا ادھر ادھر. لیکن کوئی پاورفل بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے کوئی کمزور آ جائے, تو پاورفل کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا, ہنسی آئے گی پہلے اس کو. کیا خیال ہے بھائی کہ یار تو اپنی صحت دیکھ اور لڑائی دیکھ, یار کس سے لڑ رہا ہے یار. غصہ میں نہیں آئے گا, بلکہ کیا کرے گا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا, بول جا بیٹا شاباش. لوگوں کے کہا اس کا ذرا بی پی چیک کرو, شاید بھائی ہو گیا تو ٹینشن میں آیا بیچارہ. تو یہ اس کے پاورفل ہونے کی علامت ہوگی. ہم نے بھی یہی کیا جب وہاں سے تیار آیا ہمارے ملک میں حملہ کرنے کے لیے, تو ہمارے پائلٹ آرام سے, یہ نہیں جذباتی نہیں, ایمرجنسی نافذ پورے ملک میں سائرن بج رہے ہیں, اور پھر جا کے تباہی بم پھینک رہے ہیں, دہلی پہ 3 بم گرا دیے, یہ نا نا نا. ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا تھا, بہت ہی پاکستان پاورفل ہے. میں بھی شاہ رخ خان ہوں پھر تو. ابھی نندن سے بولا کائنڈلی نیچے بٹھایا ان کو, یہ نہیں کہ رکھ کے تھپڑ لگائے, یہ تیری ایسی کو تیری ہمت کیسی. لاہور کو تو آپ کو پتا ہے لاہور میں گالیاں کتنی ہیں, لاہور کی جو گالیاں ہیں ممبر پہ اشارتاً بھی ذکر نہیں کی جا سکتی, کچھ بھی نہیں, گالیاں والیاں نہیں بھائی, یہ بالکل نہیں. ان سے بلا کے پوچھا بھائی کس سلسلے میں آنا ہوا تھا آپ کا. ابھی نندن نے کہا بم برسانے کے سلسلے میں آیا تھا میں, یہاں پہ بم کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا میں. تو بٹھایا, نہایا دھلایا, تولیہ وولیا رکھا, چائے دودھ پتی پلائی, اور بولا کائنڈلی دوبارہ آنا ہو نا تو بتا کے آئیے گا آپ, ٹھیک ہے نا. یہ بغیر بتائے آنا بالکل مناسب. تو میں نہیں کہہ رہا ہمارے یہاں نیگیٹو چیزیں نہیں ہیں بھائی, کچھ تھوڑی سی پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. تو انڈیا والے خوشی منائیں, چاند پہ چلے گئے یقیناً, لیکن ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں. اور وہ اتنا ذلیل نہیں کر رہے, یہاں کچھ گھٹیا سوچ کے لوگ ہیں پاکستان میں, کچھ گھٹیا لوگ ہیں, ان کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے, وہ اپنے ملک کو زیادہ رسوا کر رہے ہیں. دنیا میں کہیں بھی یہ نہیں ہوتا. تو ایسے بے وفا لوگوں اور ایسے گھٹیا سوچ کے لوگوں سے ہوشیار رہیں. فیس بک اور یوٹیوب پہ پازیٹیو کمنٹس کر کر کے ان کو اپریشیٹ نہ کریں. جب وہ اپنے ملک کی رسوائی کریں نا انڈیا کے مقابلے میں, آپ بولیں تو لگتا ہے غیر خاندانی آدمی ہے. خاندانی لوگوں کا یہ کام نہیں ہے. خیر ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا فریحوا بما عندهم من العلم,
ان کے انڈیا کی پاس واہواہی جو کر رہے ہیں، اپنے نالج ملک تھی اس کی برائی کر نالج رہے کی بیس پہ وہ اترانے لگے. اب دیکھو انڈیا ہی کی حالت دیکھ لو. ٹھیک ہے انڈیا چاند پہ پہنچ گیا, لیکن آپ کیا سمجھتے ہو کہ جو انڈیا میں عوام ہے, انڈیا ان کے ساتھ اچھا کر رہا ہے کیا؟ ریاست کی سب سے پہلی ذمہ داری امریکہ گیا چاند پہ, صحیح. لیکن امریکہ کی اچھا عوام کر رہا دیکھو نا کتنی خوشحال ہے. آپ پہلے عوام کو خوشحال کرو, اس کے بعد جو اضافی خرچے آپ چاند پہ جائیں, مریخ پہ جائیں. عوام کا بیڑا ہم بھی تو غرق. خوشحال ہیں بھائی, ہمیں اتنا کیا ہو رہا ہے؟ اقلیتوں پہ انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. وہ ظلم تو میڈیا پہ آتا نہیں ہے جو ہو رہا ہے, چاہے وہ عیسائی وادی ہو میں چاہے تو وہ ظلم نہیں ہوا. مسلمان ہو. اس قدر اقلیتوں پہ ظلم ہو رہا ہے. پاکستان میں ظلم اگر تو- ایک چرچ جلایا جاتا ہے, مذہبی ظلم تو رہنماؤں ہمارے کی طرف سے پاکستان میں آواز ہو رہا اٹھائی ہے جاتی ہے ہندوؤں کہ پر. ہم اس کے خلاف ہیں, ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. ان جلانے والوں کو چوک پہ لٹکاؤ. مذہبی لوگ ان دہشت گردوں اور شدت پسندوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. اور میں یہ آپ بتا دوں, یہ جو پاکستان میں چرچ وغیرہ جلائے جا رہے ہیں, یہاں کے یہ بھی کچھ غیر ملکی طاقتیں ہیں جو یہاں پر ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہی ہیں. یہ بھی یہاں کی عوام نہیں ہے, اگر ہے بھی تو یہ باہر کے ایجنٹ ہیں. غیر ملکی طاقت. لیکن آپ انڈیا میں حالات دیکھو جا کے, سازش ہے یہ بھی, کیسے ایجنٹ ٹھٹرے ہوئے کی لوگ ہیں طرف. وہاں کے, جو غریب طبقہ کیسا پس رہا ہے وہاں پہ. واہ تو چند باتیں دیکھ کر ایک دم اپنی اوقات نہیں بھول جانی چاہیے. واہ جی واہ. ہمارے ہاں اقلیتیں بہت عزت کے ساتھ ہیں. یہاں سکھ بہت عزت کے ساتھ ہیں. کسی سکھ کو کوئی جان کا خوف نہیں ہے, کسی ہندو کو یہاں جان کا خوف نہیں ہے, کسی عیسائی کو کتنا جان جھوٹ کا چلا خوف رہا ہے نہیں بھائی. ہے. انڈیا میں ایسے تھوڑی ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی کرسچن اگر پاکستان میں رہتا ہے نا, وہ انڈیا جانا کبھی بھی پسند نہیں کرے گا. اس کو پتا ہے میں یہاں زیادہ سے, مجھ سے تو پادری ملتے ہیں, کتنے پادری مجھ سے مل چکے ہیں ایئرپورٹس پہ یا مختلف جگہوں پہ, بڑی عزت کے ساتھ ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بہت خوش ہیں اور آپ کے بیان بھی ہم سنتے ہیں, آگے ہم پھیلاتے بھی ہیں. ایمان لانا نہ لانا یہ ان کا مسئلہ ہے, لیکن خوش ہیں. اگر میں چاہتا یہاں بیٹھ کے, ہم بھی مذہبی منافرت پھیلا سکتے تھے نا, لیکن ہم نہیں پھیلائیں گے. کیوں؟ ہمیں نہ ہمیں گورنمنٹ اس پہ سپورٹ کرے گی اور نہ علماء سپورٹ کریں گے ہمیں اس پہ. تو چند باتیں دیکھ کر ایک دم نہیں آپے سے باہر ہو جایا کرو بھائی, جذباتی ہو جایا کرو. انڈیا میں بہت ریپ کے واقعات بہت زیادہ ہیں, جبری بدکاریوں کے, جو غریب لڑکیاں ہیں. ریپ کے واقعات بہت زیادہ ہیں جو غریب لڑکیاں ہیں, کیونکہ ہمارے پاس مذہب ہے. قانون تو ہمارا بھی سیم, ان کا بھی سیم, لیکن ہمیں مذہب بہت ساری چیزوں سے روکتا ہے. وہاں مذہب نہیں ہے. ہندو سیکولر ہو چکے ہیں, مذہبی پابندیوں سے آزاد ہو چکے ہیں. جب سیکولر ہو گئے تو قانون کی گرفت سے انسان یا تو ڈرتا ہے یا خدا کی گرفت سے. قانون کی گرفت بھی نہیں ہے اور اللہ کو مانتے نہیں ہیں, تو نتیجتاً کیا, اخلاقی برائیوں کا ریشو کم ہوگا یا بڑھے گا؟ بہت زیادہ بڑھے گا. تو گائز یہ تھی ویڈیو, آپ بتائیں کیسی لگی آپ کو. ان کی ایک بات صحیح لگی جو لاسٹ میں انہوں نے کہی کہ بھارت میں جو ہے ہندو وہ سیکولر ہو چکا ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ یہ سیکولر ہو چکا ہے, اپنے دھرم کو زیادہ نہیں مانتا. اگر وہ اپنے دھرم کو ماننے ہی لگے تو ساری چیزیں بیٹر ہو جائیں. بٹ ہندو سیکولر ہے, یہ بات بالکل سچ ہے. لیکن جو اور انہوں نے باتیں کریں یہ بالکل اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. جس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں, جس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں, اس سے یہی لگ رہا ہے کہ ایک چیٹی ہاتھی کو دھمکی دے رہی ہے. تو اس سے کیا ہوگا, ہاتھی ہنسے گئی تم پہ کہ کیا کریں, ہے نا. اپنی اکانومی دیکھو تم, پاکستان کی اکانومی ہے نا, اور بھارت کو دیکھو, کہاں بھارت کے خلاف زہر اگل رہے ہو. بھارت میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, ہونے تو جو ہو رہا ہے, تمہیں کیا کرنا ہے. بول رہے ہیں سکھ جو ہے یا کرسچن جو ہیں پاکستان میں زیادہ سیف ہیں بنسبت ادھر بھارت کے. بھیا میں ایک بات کہوں گا, کتنے کروڑ ہندوز تھے پاکستان میں, وہ کہاں گئے سارے؟ اس کا جواب دو, کہاں گئے وہ سب؟ بھارت میں تو مسلم پاپولیشن بڑی ہے, ان کی پاپولیشن کا کیا ہوا جو ہماری ہندو پاپولیشن پاکستان میں تھی؟ یا تو آپ نے انہیں مارا یا پھر انہیں کنورٹ کرا. تو اب پھر آپ اتنے دودھ کے دلہے بن رہے ہو اور وکٹم کارڈ کھیل رہے ہو, ٹھیک ہے. تو کچھ نہیں ہوگا, آپ کا اور بیڑا گرک ہوگا. چاند تو چھوڑ دو, آپ چاند کا نام مت لو, آپ دانے دانے کو محتاج ہو گئے ابھی, ٹھیک ہے. بہت کچھ ہونا ہے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ. اور رہی بات پاکستان کی, تو پاکستان بھی ہمارا ہی ہے. بھارت کا حصہ تھا ایک ٹائم پہ 47 سے پہلے,
اور آج بھی بھارت کا ہی ہے وہ. تم نے لے بھلے ہی لیا ہے لیکن ایک اور ابھینندن کسی دن جائے گا تو پورا پاکستان لے کے آئے گا, یہ یاد رکھنا. تو اکھنڈ بھارت میں تم سارے کور ہوتے ہو, یہ بھی یاد رکھنا. اکھنڈ بھارت, دنیا کا سب سے بڑا دیش رشیا ہے نا, تو اکھنڈ بھارت رشیا سے بھی بڑا ہے. اب دیکھ لو اس میں کیا کیا کور ہوتا ہے. سب کچھ کور ہو جاتا ہے اکھنڈ بھارت میں, سارا کچھ. ٹھیک ہے, تو وہ سب ہمارا ہے اور ہم واپس لیں گے ایک دن. تو یہی ہے بولنے والی بات. باقی کچھ خاصا مجھے ان کا لگا نہیں. یہ میرے خیال سے جس طریقے کی ان کی باتیں تھیں, مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایجوکیٹڈ ہیں یہ زیادہ. مدرسے میں پڑھے ہوئے ہوں گے تو ان کی ایجوکیشن جھلک رہی ہے, مدرسہ ٹائپ کی ہی ہے. کچھ انہوں نے اسکولنگ آئی تھنک سے نہیں کری ہوگی, ہے نا. سائنس ان کا جو ہے مطلب نہیں ہے, بول رہے ہیں کہ وہ ہماری فیلڈ نہیں ہے. فیلڈ نہیں ہے تو پھر تو تم ان پڑھ ہوئے سائنس کے بارے میں. اگر تم نہیں جانتے ہو, ہر فیلڈ کے بارے میں جاننا چاہیے آدمی کو, تو پھر تو آپ ان پڑھ ہوئے. ڈاکٹر کے بارے میں آپ تھوڑا بہت بھی نہیں جانتے ہو تو پھر بھی آپ ان پڑھ ہو. تو وہ آپ کی باتوں میں جھلک رہا ہے. اور ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ایک چیز کہیں گے آپ کے لیے, چلو بچہ شاباش. ٹھیک ہے, یہی کہیں گے. باقی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں, ان کی جو گیان ہے اس پر ٹپڑی اوشیہ لکھیں کچھ. اور جے شری رام اوشیہ لکھیں. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے جے شری رام.